मदावा। दुनिया में हर शय एक कायदे और कानून की ताबे है। चांद और तारे सब एक जबरदस्त कायदे में बंधे हुए हैं, जिसके खिलाफ वो बाल बराबर भी झुक नहीं सकते। इंसान भी इसी कानून ने कुदरत का ताबे है। ये जबरदस्त कानून जिसकी बंदिश में बड़े बड़े सैयारों से लेकर जमीन का छोटे से छोटा जर्रा तक जकड़ा हुआ है। मगर इंसान जब अपनी अक्ल दानिश को अतात व फर्माबरदारी की डगर से हटाता है और कानून कुदरत की बंदिशों को तोड़ता है, तो फिर हर शय का तवाजुन बिगड़ जाता है। अपने ख्यालात को जहालत की स्याही से मुनव्वर करने वाले ऐसे ही चंद कोताह अंदेश का माजरा, जो अपनी दानिश में सरफरोश थे और जिंदगी के असूलों को ज्यादा बेहतर जानते थे। मुसन्निफ अस्मा कादरी। इमरान अरमान खान के साथियों की मदद से जेल से फरार हुआ तो एक डरा सहमा चूजे जैसा दिल रखने वाला इंसान था। अरमान खान के साथियों ने उन्हें बाकायदा जेल तोड़कर निकाला था। हंगामे का आगाज जेल के अंदर से ही हुआ था। पहले कैदियों के दो ग्रोह आपस में बुरी तरह लड़ पड़े। ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकार इस झगड़े से निपट ही रहे थे कि जेल के एक हिस्से में बुरी तरह आग भड़कने की खबर सुनाई दी। पुलिस एहलकार और कैदी इस आग को बुझाने के लिए दौड़ पड़े। आग वाकई शदीद थी। कई लोग इस भड़कती आग को बुझाने में मसरूफ हो गए। फायर ब्रिगेड को कॉल की जाने लगी और अभी यह सारा हंगामा जारी था कि आग वाली जगह से बिल्कुल मुख्तलिफ सिमत में जेल की एक दीवार जोरदार धमाके के साथ मुनहदिम हो गई। धमाके हैंड ग्रेनेड्स के थे। अरमान खान और इसके साथी इसी लम्हे के मुंतजिर थे। उन्होंने टूटी हुई दीवार से राह फरार इख्तियार की। इमरान इनके साथ था। धमाकों के साथ ही जेल में खतरे का अलार्म गूंजने लगा। जाहिर है कि जेल इंतजामिया ने अंदाजा लगा लिया था कि इस सारे हंगामे की आड़ में कुछ कैदी जेल से फरार होने की कोशिश कर रहे हैं। बेपनाह शोर था जो हर तरफ फैल गया था। कैदियों की चीखों पुकार, एहलकारों की ललकारें, अलार्म की गूंज, गोलियों की ठाएं ठाएं और करीब आती फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के सायरन की आवाजें। गर्ज वहां पे शोर ही शोर था और इस बेपनाह शोर में भी इमरान अपनी दुगनी रफ्तार से धड़कते दिल की धड़ धड़ सुन रहा था। उसे हर लम्हे यही धड़का लगा था कि किसी भी लम्हे कोई गोली आएगी और उसके जिस्म के किसी हिस्से में पेवस्त हो जाएगी। अरमान खान और उसके साथी इस खौफ से बेनियाज थे। इमरान देख सकता था कि उन्होंने चादर की बकल के नीचे छुपाए अपने हथियार निकाल लिए हैं और हर तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। उनके पास ये हथियार कहाँ से आए थे, इस सवाल का जवाब जानने के लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं थी। फरार का कोई भी मंसूबा सिर्फ बाहर की कार्रवाई से मुकम्मल नहीं होता। बाहर वाले कुछ अंदर वालों को भी अपने साथ मिला लेते हैं। यहाँ भी महकमे की काली भेड़ें मफरूरों की पुष्ट पर मौजूद थीं और मफरूर इतने पुरएतमाद थे कि गोलियों की बौछार भी उन्हें जेल की दीवार पार करने से नहीं रोक सकी थी। इधर उन्होंने बाहर कदम रखा, उधर फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी वहां आकर रुकी। उनके फरार की कोशिश को नाकाम बनाने के लिए जिद्दोजहद में मसरूफ पुलिस एहलकार फायर ब्रिगेड की गाड़ी की मौजूदगी से जरा सा हिचकिचा गए। उन्हें खदशा था कि कहीं कोई गोली रेस्क्यू के लिए आए हुए फायर ब्रिगेड के अमले के किसी फर्द को ना लग जाए। उनकी इस हिचकिचाहट ने फरारियों का काम आसान कर दिया और वो गोलियां चलाते हुए फायर ब्रिगेड की गाड़ी पर सवार हो गए। हर काम बिल्कुल टाइमिंग से हो रहा था। ये तय था कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी को इस लम्हे इस जगह मौजूद होना चाहिए था। गाड़ी बाहर मौजूद इनके साथियों ने मंसूबा के तहत हासिल की थी और गाड़ियों पर मौजूद फायर ब्रिगेड का अमला यरगमाल बना हुआ था। गाड़ी पर अपने मफरूर साथियों के साथ रवाना होते हुए उन्होंने मेगाफोन पर ऐलान कर दिया कि अगर उनका ताकुब करने की कोशिश की गई तो अमले के अफराद को हलाक कर दिया जाएगा। पुलिस वाले बेबसी से देखते रह गए और फायर ब्रिगेड की गाड़ी फरारियों को लेकर सायरन बजाती ट्रैफिक के हजूम से निकलती चली गई। मुख्तलिफ इदारों और अफसरों के टेलीफोन की घंटियां बजने लगी और अहकामात सादिर होने लगे। मुख्तलिफ इदारों और अफसरों के टेलीफोन की घंटियां बजने और अहकामात सादिर होने तक वो लोग बहुत दूर निकल चुके थे। फायर ब्रिगेड की गाड़ी उन्होंने रास्ते में छोड़ दी थी। इसके बाद वो मुसलसल गाड़ियों और ठिकाने बदलते हुए वजीरिस्तान के इस कैंप तक कैसे पहुंचे थे, ये एक अलग दास्तान थी। उनके साथ साथ मौजूद इमरान बस इतनी बात समझ सका था कि वो बेहद मुनज़्ज़िम लोग हैं जिनके पास वसाइल की कमी नहीं है। ये वो दौर था जब दहशतगर्दी का नासूर वतन अजीज में इतनी बुरी तरह नहीं फैला था कि मुल्क का बच्चा बच्चा इस लफ्ज़ से वाकिफ होता। इमरान को भी अंदाज़ा नहीं हो सका था कि फांसी के फंदे से बचने के लिए वो किन लोगों में जा फंसा है। उसके नज़दीक वो एक जहादी ग्रोह था और जज्बा ईमानी के तहत वो अपने दिल में इनके लिए हमदर्दी रखता था। उसे इस बात की भी समझ नहीं थी कि वो कैसे वो लोग मजहब के नाम पर तखरीबकारी और दहशतगर्दी के बीज बो रहे हैं। इसके नज़दीक तो वो उसके मोहसिन थे जो उसे फांसी के फंदे से बचा लाए थे और एक महफूज ठिकाना दे दिया था, वरना खुद
اس کے پاس تو جیل سے نکل کر کہیں چھپنے کی بھی کوئی جگہ نہیں تھی۔ محفوظ ٹھکانے پر تمام تر سہولیات کے ساتھ رہتے ہوئے وہ بہت جلد خوف اور اندیشوں کے حصار سے باہر نکل آیا۔ اب اس کے دل میں صرف غصے اور نفرت کے جذبات تھے۔ ان دو جذبات کی کوکھ سے تیسرے جذبے انتقام کا جنم ہوا۔ وہ خاور حیات سے انتقام لینا چاہتا تھا، جس نے اپنی ترقی اور نیک نامی کے لیے سارے رشتے ناتے اور لحاظ بالائے طاق رکھ کر اسے بھینٹ چڑھا دیا تھا۔ وہ زارا سے بھی حساب لینا چاہتا تھا، جو محبت کے بڑے بڑے دعوے کرنے کے بعد امتحان کی پہلی گھڑی میں ہی پیچھے ہٹ گئی تھی۔ اس کے ان انتقامی جذبات میں ہر ملنے والی نئی اطلاع کے ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ جیل سے فرار ہونے کے بعد اسے اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے۔ اب وہ سیاسی جماعت کی بجائے ان لوگوں کے ساتھ نتھی کیا جا رہا تھا جن کے ساتھ وہ جیل سے فرار ہوا تھا۔ عوام کو بے شک ابھی زیادہ خبر نہیں تھی، لیکن خواص اور حساس ادارے جانتے تھے کہ ملک کے کچھ حصوں میں دہشت گرد اور ان کے کیمپ پنپ رہے ہیں۔ ارمان خان اور اس کے ساتھی بھی دہشت گردی کے الزام میں ہی گرفتار ہوئے تھے، اور ابھی ان سے تفتیش کا سلسلہ جاری تھا کہ وہ جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ عمران چونکہ ان کے ساتھ فرار ہوا تھا، اس لیے اب وہ ان کا ساتھی تھا، اور ان کا ساتھی قرار دیے جانے کا مطلب تھا کہ اب کبھی بھی واپس وہ معاشرے کا حصہ نہیں بن سکتا ہے۔ اسے قدرے تاخیر سے اس بات کی بھی اطلاع مل گئی کہ اس کے فرار کی خبر سنتے ہی اس کی ماں کو شدید ہارٹ اٹیک ہوا تھا، اور وہ اسپتال پہنچنے سے قبل ہی دم توڑ گئی تھی۔ ماں اس کی کل کائنات تھی، وہ نہ رہی تو اس کے لیے دنیا میں کچھ نہ رہا، اور اس کا دل چاہا کہ وہ اس دنیا کو آگ لگا دے۔ دل میں بھڑکنے والی آگ نے اسے کچھ سے کچھ بنا دیا۔ وہ لڑکا جو بہت نازک جذبات کا مالک تھا اور اپنی خوبصورت آواز میں محبت کے گیت گانا چاہتا تھا، سنگ دل اور جنونی ہوتا چلا گیا۔ اپنے اس جنون میں اس نے خاور حیات کے سامنے اس کے بیٹے یاور کو موت سے ہمکنار کیا، اور خاور حیات کو ہمیشہ کے لیے معذور کر ڈالا۔ یہ معذوری جسمانی ہی نہیں، ذہنی بھی تھی۔ خاور حیات لاڈلے بیٹے کی نظروں کے سامنے مارے جانے کا صدمہ برداشت نہیں کر سکا تھا، اور اسے اتنا زبردست فالج کا اٹیک ہوا تھا کہ جسم کے ساتھ ساتھ اس کا ذہن بھی مفلوج ہو گیا تھا۔ خاور حیات کو عبرت کا نشان بنا کر اسے اپنے دل میں عجیب سی تسکین محسوس ہوئی۔ اس کے انتقام کا دوسرا نشانہ زارا تھی۔ زارا کو اس نے کوئی جسمانی گزن نہیں پہنچائی تھی، اس کے ساتھ اس نے صرف اتنا کیا تھا کہ اس کی منگنی کے فنکشن میں زبردست فائرنگ کروا دی تھی، اور جب اس فائرنگ کے نتیجے میں سب کچھ تلپٹ ہو گیا تو ایک بندے نے رسم کے لیے بنائے گئے اسٹیج پر کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا کہ یہ صرف ایک ٹریلر تھا، اور اس ٹریلر کا مقصد یہ تنبیہ کرنا تھا کہ جس کسی نے بھی اس لڑکی زارا سے منگنی، شادی وغیرہ کرنے کی کوشش کی، وہ اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو سکتا ہے۔ بس اسی دن طے ہو گیا تھا کہ اب زارا کی زندگی میں کوئی خوشی نہیں آنے والی، اور 22 سال گزارنے کے بعد بھی زارا کنواری تھی۔ ان 22 سالوں میں عمران نے کیا کچھ کیا تھا، کتنی زندگیوں کے چراغ بجھائے تھے، کتنے گھر اجاڑے تھے، اس کے پاس کوئی حساب نہیں تھا۔ پورے 22 سال سے وہ کسی ٹرانس کی سی کیفیت میں موت کے فرشتے کا کردار ادا کر رہا تھا، اور اسے احساس نہیں ہوا تھا کہ یہ کردار انسان کے لیے نہیں ہے۔ انسان جب یہ کردار ادا کرتا ہے تو وہ انسانیت کے درجے سے بہت نیچے گر جاتا ہے۔ صنوبر شدید صدمے میں مبتلا تھی۔ یہ صدمہ ذہنی بھی تھا اور جسمانی بھی۔ اس سے ایک غلطی ہوئی تھی، اور اس غلطی کی سزا میں اسے ذہنی اور جسمانی طور پر بری طرح توڑ دیا گیا تھا۔ اس کا جرم صرف اتنا تھا کہ وہ ان کے کوز کا حصہ بن جانے کے باوجود اپنے گھر والوں سے محبت کرنا نہیں چھوڑ سکی تھی۔ وہ جب سے ان کے درمیان پہنچی تھی، اسے ایک بار بھی اپنے گھر والوں سے رابطے کی اجازت نہیں ملی تھی، اور وہ جس نے جذباتیت میں اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا تھا، دن رات ان کے لیے تڑپ رہی تھی۔ اس کو دی جانے والی ساری تربیت اور برین واشنگ دل کے اس گوشے پر اثر انداز ہونے سے قاصر تھی جس میں اپنے خونی رشتوں کے لیے پیار بھرا تھا۔ وہ اس قادر کی موت کے صدمے کو بھول گئی تھی جس کی محبت میں اس نے اپنے گھر والوں کو چھوڑا تھا، لیکن اپنی ماں کی لوریاں، بہن کی ہنسی، بھائی کی شفقت اور ننھے بھتیجے کی اشارتیں دل و دماغ سے نہیں نکلتی تھیں۔ کبھی کبھی یہ یادیں اتنی شدت سے اس پر حملہ آور ہوتیں کہ اس کا دل چاہتا وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ان کے پاس چلی جائے، اور اپنا انقلابی جہادی اور نہ جانے کیا کیا ہونا فراموش کر کے اپنوں کے درمیان ایک عام سی لڑکی کی زندگی گزارے۔ وہ جن کے نظریات و خیالات سے متاثر ہو کر اپنا سب کچھ چھوڑ آئی تھی، ان کے درمیان رہ کر ان سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ قادر کی موت کے بعد ان کے لیڈر کے سمجھانے پر شروع کا کچھ عرصہ تو اس نے ان کے زیر اثر گزارا تھا، لیکن ساتھ رہتے رہتے اس پر ان لوگوں کے بارے میں انکشافات ہونے لگے تھے۔ وہ ایسے نہیں تھے جیسا خود کو ظاہر کرتے تھے۔ اسلام کی ٹھیکیداری کرنے والوں کے کردار میں پیغمبر اسلام کی کوئی جھلک نہیں تھی۔ وہ با اخلاق نہیں تھے، ہمدرد نہیں تھے، رحم دل نہیں تھے،
نرم خو نہیں تھے، سخی نہیں تھے، عاجز نہیں تھے، ان میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا جو انہیں محمد کا مخلص ظاہر کرتا۔ وہ جانے کس اسلام کی پیروی کرتے تھے جس میں قتل و غارت، بے رحمی اور سخت سزاؤں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنے ساتھ وہاں موجود دیگر لڑکیوں اور عورتوں کو دیکھا تھا، وہ سب کسی انجانے خوف کے حصار میں رہتی تھیں اور آپس میں بھی گھلتی ملتی نہیں تھیں۔ کبھی کبھی صنوبر کو ان پر گوشت پوست کے انسانوں کی بجائے مشینی مخلوق کا گمان سا ہوتا تھا جو لگی بند انداز میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرتی رہتی تھیں۔ شروع میں اس کا دل چاہا تھا کہ وہ ان کے ساتھ اپنے دل کی باتیں کرے، انہیں اپنے گھر والوں کے بارے میں بتائے اور ان سے ان کے خاندانوں کے بارے میں پوچھے، لیکن وہ سب یوں بدک گئی تھیں جیسے کوئی گناہ سرزد ہونے لگا ہو۔ پھر ایک دن بہت چپکے سے سرگوشی میں صنوبر ہی کی ہم عمر ایک لڑکی نے اسے بتایا تھا کہ یہاں دیواروں کے بھی کان ہیں اور ان کے درمیان ہونے والی ساری گفتگو کہیں اور سنی جاتی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ گفتگو کی ہی نہ جائے۔ اس دن کے بعد سے صنوبر کا دل اور برا ہو گیا اور اس کا دم یہاں مزید گھٹنے لگا۔ یہ شاید سانس لینے ہی کی خواہش تھی کہ اس نے ایک روز موقع ملنے پر تاجور سے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ وہ کنٹرول روم کی صفائی کر رہی تھی، وہاں کا انچارج واش روم گیا ہوا تھا۔ صفائی کرتے کرتے اس کی نظر ایک اسمارٹ فون پر پڑی تو وہ خود کو روک نہ سکی۔ فون پر کوئی پاسورڈ نہیں لگا ہوا تھا۔ اس نے زبانی یاد تاجور کا نمبر ملایا، دوسری گھنٹی پر تاجور نے کال ریسیو کر لی اور حسب عادت ہیلو کر کے کی بجائے السلام علیکم کہا۔ بہن کی بھیجی سلامتی پر اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور جواب میں لرزتے ہونٹوں پر سے وعلیکم السلام کہنے کی کوشش کی۔ ابھی اس نے صرف وعلیکم ہی کہا تھا کہ تاجور چیخ پڑی، صنوبر، تم صنوبر ہو نا؟ وہ ہاں کہہ پاتی، اس سے قبل ہی اس کے ہاتھ سے فون جھپٹ کر بند کر دیا گیا۔ اس نے صرف واش روم کے دروازے پر دھیان رکھا ہوا تھا کہ آہٹ پر فوراً فون بند کر دے گی۔ اس سے فون چھیننے والا کسی بغلی کمرے کا دروازہ کھول کر وہاں آیا تھا اور اب بھسم کر دینے والی نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ اس کی نظروں سے خوفزدہ وہ معذرت یا وضاحت کا کوئی جملہ ترتیب دے پاتی، اس سے قبل ہی ہتھوڑے جیسا بھاری ہاتھ اس کے رخسار پر پڑا، اور یہ واحد تھپڑ نہیں تھا جو اسے اپنے جرم کی پاداش میں کھانا پڑا تھا۔ تھپڑوں، گھوسوں اور لاتوں کا ایک لامتناہی سلسلہ تھا جو اس نے اپنے اس جسم پر سہا تھا جسے کبھی پھولوں کی چھڑی کی ضرب بھی سہنی نہیں پڑی تھی۔ وہ اپنے گھر کی سب سے لاڈلی بچی تھی اور اسے اس کے گھر والوں نے ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا ہوا تھا۔ وہ تصور میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ کبھی اسے اس بری طرح سے مارا پیٹا جائے گا۔ سسکیوں، آہوں اور چیخوں کے ساتھ سہی جانے والی عیسائی تکلیف کے ناقابل برداشت ہو جانے پر جب وہ بے ہوشی کی پناہ میں جا رہی تھی تو دل میں یہ خیال بھی انی کی طرح چپتا تھا کہ وہ اپنی ماں جائے کی آواز سن کر بھی اس سے کچھ کہہ نہیں پائی تھی، اور کچھ نہیں تو کم از کم وہ اسے یہ تو بتا دیتی کہ وہ ان سے بہت محبت کرتی ہے اور ان سے جدا ہو کر دن رات انہیں ہی یاد کرتی ہے۔ وہ کچھ نہیں کہہ سکی تھی اور اس روز کے بعد سے اسے مستقل چپ لگ گئی۔ اس نے اس وقت بھی کوئی احتجاج نہ کیا جب اسے بتایا گیا تھا کہ موقع پر اسے دی جانے والی سزا صرف ایک ٹریلر تھا، باقاعدہ سزا ابھی اسے بھگتنی پڑے گی۔ اس پر جو فرد جرم عائد کی گئی تھی اس کے مطابق وہ غدار قرار پائی تھی۔ ان کے خیال میں اس نے ان کے خلاف مخبری کرنے کی کوشش کی تھی۔ اگر اس کی نیت ایسی نہیں تھی تب بھی ان کی عائد کردہ پابندیوں کی خلاف ورزی ہی بہت بڑا جرم تھی۔ ان کے مطابق اس کی ایک کال نے ان کے لیے مصیبت کھڑی کر دی تھی اور خفیہ ایجنسیاں اس کال کا سراغ لگاتی ہوئی ان تک پہنچنے کی کوشش کر رہی تھیں، تو اس کا جرم بہت بڑا تھا اور اسی حساب سے اسے بڑی سزا بھی سنائی گئی تھی۔ اب وہ ان کی ساتھی نہیں رہی تھی، اب وہ ان کی لونڈی تھی جس پر ان کی ہر طرح کی خدمت بجا لانا فرض تھا۔ ہر طرح کی اس خدمت میں ان کی وحشت کو سہنا بھی شامل تھا، اور اس اذیت کو سہتے ہوئے اس کے دل میں اگر ان کے لیے کوئی خوشگمانی تھی تو اب اس کے دل سے بالکل ختم ہو چکی تھی۔ عقل پر پڑے پردے دیر سے ہی صحیح لیکن ہٹ گئے تھے اور پچھتاووں کے ناگ دن رات اسے ڈستے رہتے تھے۔ اسے شدت سے احساس ہوتا تھا کہ وہ اپنی جذباتیت کی وجہ سے ٹریپ ہو گئی اور اس نے بہت کچھ ایسا کیا تھا جو خلاف انسانیت تھا۔ اسپتال کے بستر پر طبی امداد کے منتظر پڑے مریضوں کو موت کے منہ میں اتار دینا کتنا کبھی فعل تھا، اس بات کا بھی اسے اب احساس ہو رہا تھا۔ اب وہ سوچتی تھی کہ اگر وہ کافر بھی تھے تو انہیں اس طرح مارنے کا حق کس نے دیا تھا؟ نبی برحق کی تعلیمات تو یہ نہیں تھی۔ آپ نے تو کبھی کسی نہتے پر تلوار اٹھانے کا حکم بھی نہیں دیا تھا۔ آپ تو کبھی بے بسوں کے ساتھ ترشی سے پیش بھی نہیں آئے تھے۔ پھر اس سے کیا ہوا تھا کہ وہ دین کی خدمت کے فریب میں اپنے پیشے کا تقدس فراموش کر بیٹھی تھی؟ اسے تو مسیحا بننے کا شوق تھا، اور مسیحا کا کام موت بانٹنا تو نہیں ہوتا۔ انگنت سوال اور پچھتاوے تھے جو ہر روز کوڑوں کی طرح اس کی روح پر برستے تھے، اور وہ ہر دکھ،
ہر اذیت سہتے ہوئے سوچتی تھی کہ وہ ان دہشت گردوں کی دی ہوئی سزا نہیں بلکہ اپنے اعمال کے نتیجے میں اللہ کی نافذ کردہ سزا سہ رہی ہے۔ اپنا کیا انسان کو بھگتنا تو ہوتا ہی ہے۔ کیسی ہو زارا ڈارلنگ؟ مجھے زیادہ مس تو نہیں کر رہی تھی؟ فون کان سے لگائے بظاہر وہ بڑی محبت سے پوچھ رہا تھا، لیکن آنکھوں میں جو حز اٹھانے والی سرد سی کیفیت تھی وہ کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ دوسری طرف سے زارا نے اس کی آواز سنتے ہی کوسنے دینے شروع کر دیے۔ وہ اس کے نزدیک ایک آسیب تھا جو پچھلے 22 سال سے اس سے چمٹا ہوا تھا۔ گھر، محلے، علاقے یا شہر کی تبدیلی اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ وہ اس کا ہر پتہ ڈھونڈ نکالتا تھا، اسے اس کا ہر نیا فون نمبر معلوم ہوتا تھا، اور وہ ہر بار اسے یہ احساس دلانے میں کامیاب رہتا تھا کہ اب وہ کبھی بھی نارمل زندگی نہیں گزار سکتی۔ اس نے اس سے بے وفائی کی تھی تو اس کی سزا بھی ہر حال میں بھگتنی تھی۔ سزا کا یہ سلسلہ دونوں میں سے کسی ایک کی موت پر ہی ختم ہو سکتا تھا۔ کتنی خوش اتوار ہوا کرتی تھی تم، اتنی میٹھی آواز ہوا کرتی تھی تمہاری کہ میں اپنی آواز کی شہرت بھول کر بس تمہیں سنتا ہی رہنا چاہتا تھا۔ کتنی بدل گئی ہو تم زارا، یہ کوسنے، یہ گالیاں، چچ چچ، لگتا ہی نہیں کہ میں کسی پڑھی لکھی لڑکی سے بات کر رہا ہوں۔ اور مٹھاس، تمہاری آواز کی مٹھاس کہاں گئی زارا؟ انگلی سے میری دی ہوئی انگوٹھی اتار کر کیا تم اسے بھی کسی گہرے کنویں میں پھینکائی تھی؟ وہ تعصب کا، حیرت کا اظہار کر رہا تھا، لیکن لہجہ صاف چڑھاتا ہوا تھا۔ 22 سال سے، پورے 22 سال سے اس نے زارا سے اپنا رابطہ صرف اس لیے تو منقطع نہیں ہونے دیا تھا کہ اسے کچوکے لگاتا رہے۔ تم میری جان کیوں نہیں چھوڑ دیتے عمران؟ چھوڑ دو میرا پیچھا اور مجھے سکون سے جینے دو۔ اب وہ بولی تو لہجے میں تلخی کی بجائے عجیب سی شکست اور بے بسی تھی۔ کیسے چھوڑ دو پیچھا؟ ہم نے ہمیشہ ساتھ رہنے اور ساتھ نبھانے کی قسمیں کھائی تھیں۔ تم ان قسموں کو بھول گئی، لیکن میں نہیں بھول سکتا۔ اس کے لہجے میں ٹوٹی کانچ کی کرچیاں موجود تھیں۔ معاف کر دو میری اس خطا کو، میں مجبور تھی۔ تم ایک لڑکی کی مجبوری کو کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ کیسے اپنے ماں باپ کی عزت کو رون کر میں تمہارے حق میں گواہی دینے عدالت آ سکتی تھی؟ وہ سسکتی ہوئی بولی۔ نہ آتی عدالت میں، نہ دیتی کوئی گواہی، لیکن اس محبت سے منکر نہ ہوتی جو ہمارے درمیان تھی۔ اگر محبت سے منکر ہو بھی گئی تھی تو میری ماں کو یوں بے عزت تو نہ کرتی۔ ان کے منہ پر ان کے بیٹے کو دہشت گرد کہتے ہوئے تمہارا دل نہیں کانپا زارا؟ آج وہ بڑی فرصت سے اس کا احتساب کر رہا تھا۔ میں نے تمہارے بارے میں جو سنا تھا وہی کہا تھا۔ تمہیں اس الزام میں گرفتار کروانے والے تمہارے اپنے خالو تھے۔ زارا نے جیسے اسے یاد دلایا۔ حالانکہ وہ نہیں بھولا تھا، خاور حیات سے انتقام لینے کے باوجود وہ نہیں بھولا تھا کہ کیسے اس شخص نے اس کی ماں کے اعتماد کا خون کیا تھا۔ کسی جھوٹ پر اعتبار کرنے کے لیے دلیل بہت کمزور ہے زارا۔ مجھ سے تمہاری سگی ماں بھی تمہارے کردار کی برائی کرتی تو نہیں مانتا۔ جو محبت کرتے ہیں وہ دوسروں کی زبانوں کا اعتبار نہیں کرتے، ان کے اپنے دل اپنے محبوب کے لیے گواہی دیتے ہیں۔ کیا تمہارے دل نے میرے لیے کوئی گواہی نہیں دی تھی؟ کیا تمہیں مجھ سے محبت ہی نہیں تھی؟ عمران نے کہا۔ 22 سال بعد بھی اس کا دل ویسا کا ویسا ہی زخمی تھا، اور وہ کہہ رہا تھا، اس دور کی تو بات ہی دوسری تھی، لیکن آج بھی اگر کوئی تم پر انگلی اٹھائے، تم پر کوئی الزام لگائے تو میں یقین نہیں کروں گا، کیونکہ میرا دل مجھے گواہی دیتا ہے کہ میری زارا گزرتے وقت کے ساتھ چڑچڑی اور بدمزاج ہو سکتی ہے، بدکردار نہیں۔ پھر تم نے کیسے میرے مجرم ہونے پر یقین کر لیا تھا؟ اسے خود بھی احساس نہیں تھا کہ وہ آج بھی اسے میری زارا کہہ کر پکار رہا تھا۔ زارا نے ان الفاظ کو سنا اور سن کر تلخی سے سوچا کہ اوہ، یہی دو الفاظ کہنے کے لیے تو تم نے کبھی مجھے کسی کا نہ ہونے دیا اور مجھے زندگی سے کوئی خوشی کشید نہ کرنے دی۔ تو میرا پیچھا چھوڑ دیتے تو آج میں اپنی ماں کے قریب المرگ جسم میں زبردستی زندگی پھونکنے کی صحیح میں ہلکان ہونے کی بجائے کسی کی محبت کی چھاؤں میں اپنے بچے پال رہی ہوتی۔ یہ سوچ کی تلخی ہی تھی کہ جب وہ عمران کی بات کے جواب میں بولی تو اس کا لہجہ زہر میں بجھا ہوا تھا۔ میں نے بھی اپنے دل سے گواہی لی تھی عمران، اور میرے دل نے بالکل سچی گواہی دی تھی۔ تم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، تم کل بھی قاتل اور دہشت گرد تھے اور آج بھی قاتل اور دہشت گرد ہو۔ کسی دن تم کسی مقابلے میں گولیوں سے بھون دیے جاؤ گے یا کسی بم دھماکے میں مارے جاؤ گے، اور وہ دن میرے لیے یوم نجات ہوگا۔ اس کا ایک ایک لفظ زہر میں بجھا ہوا تھا۔ ہر مصلحت کو بھلا کر اس نے 22 سال سے دل میں پلتی نفرت کا جام سارا کا سارا اس پر انڈیل دیا تھا۔ وہ پہلے کبھی ایسے نہیں بولی تھی، اور عمران جو ہمیشہ اسے کچوکے لگانے اور زج کرنے کے لیے کسی نہ کسی طرح کسی بھی محفوظ ذریعے سے فون کیا کرتا تھا، بالکل شل ہو گیا تھا۔ آج اس نے جانا تھا کہ وہ زارا سے چاہنے کے باوجود کبھی نفرت نہیں کر سکا تھا، اس لیے اس کا اظہار نفرت اس کے جسم کے ریشے ریشے کو توڑ رہا تھا۔ سلسلہ منقطع ہو چکا تھا، لیکن اس کے دل میں جو درد کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا تھا اسے آگے نہ جانے کہاں تک جانا تھا۔ احمد بھائی زخمی حالت میں یہاں پر لائے گئے ہیں،
انہیں بہت زیادہ زخم آئے ہیں، تمہیں باقی ہر کام چھوڑ کر ان کی دیکھ بھال کرنی ہوگی۔ وہ تمہاری کارکردگی سے خوش ہوئے تو ہو سکتا ہے تمہاری سزا میں کوئی تخفیف ہو جائے۔ سامنے بیٹھا سخت چہرے والا شخص اس سے مخاطب تھا اور اپنے تئیں اسے ایک لالچ بھی دے رہا تھا، لیکن اسے اب ایسی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ اس زندگی سے نجات کے سوا کوئی خواہش نہیں رکھتی تھی اور جانتی تھی کہ نجات صرف موت میں ہے، لیکن وہ خودکشی کر کے مرنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے بہت گناہ کیے تھے اور اب تو سرتاپا گناہ میں لتھڑ چکی تھی، اس لیے اب کم از کم خودکشی کا گناہ نہیں کرنا چاہتی تھی کہ سنا تک خودکشی کرنے والوں کے لیے رب تعالیٰ کے ہاں بخشش بھی نہیں ہے۔ تم سن رہی ہو کہ میں تم سے کیا کہہ رہا ہوں؟ اسے خاموش گمسم کھڑا دیکھ کر اس سخت چہرے والے نے اپنے تاثرات سے بھی زیادہ سخت لہجے میں پوچھا۔ جواب میں اس نے صرف اسبات میں سر ہلا دیا۔ جاؤ تو پھر جا کر اپنی ڈیوٹی کرو۔ اس بار بولنے والے کے لہجے میں سختی کے ساتھ ساتھ بیزاری بھی تھی۔ وہ بے تاثر سے انداز میں آہستگی سے اس کے ساتھ ہٹ گئی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ احمد کہاں ہے۔ اسے رات گئے وہاں پر لایا گیا تھا اور وہ رات بھر اس ڈاکٹر کی معاونت کرتی رہی تھی جو اسے طبی امداد دے رہا تھا۔ وہاں ہونے والی گفتگو سے اسے علم ہوا تھا کہ ان کے کسی کیمپ پر آرمی نے آپریشن کیا تھا۔ آپریشن اتنا بھرپور تھا کہ وہاں موجود تقریباً سارے لوگ ہلاک یا گرفتار ہو گئے تھے۔ صرف احمد تھا جو وہاں سے زخمی حالت میں بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ لوگ آپس میں اس کی بہادری اور جرت کو ڈسکس کر رہے تھے۔ وہ ان کے لیے ایک آئیڈیل کی حیثیت رکھتا تھا جو 18 سال کی عمر میں ان کے ساتھ شامل ہوا تھا اور آج 22 سال بعد بھی اتنا ہی متحرک اور جوشیلا تھا جتنا اپنی جوانی کے دنوں میں ہوا کرتا تھا۔ سنوبر احمد کے کمرے میں پہنچی تو وہ بستر پر لیٹا سو رہا تھا۔ اس کے پاس کوئی اٹینڈنٹ موجود نہیں تھا۔ اس کا علاج کرنے والے ڈاکٹر کے بارے میں سنوبر کو علم تھا کہ صبح اس کی ماں کی وفات کی خبر آئی تھی اور وہ ماں کی جنازے میں شرکت کرنے اپنے گاؤں چلا گیا تھا۔ 2 دن سے پہلے اس کی واپسی کی امید نہیں تھی، یعنی 2 دن تک سنوبر کو ہی احمد کی مکمل دیکھ بھال کرنی تھی۔ وہ اس کے بستر کے پاس جا کر کھڑی ہوئی اور اس کا جائزہ لینے لگی۔ احمد کے بارے میں اس نے جو باتیں سنی تھیں ان کے حساب سے وہ کم و بیش 40 سال کی عمر کا تھا، لیکن اس نے خود کو اتنا فٹ اور اسمارٹ کر رکھا تھا کہ دیکھنے میں 30-32 سال سے زیادہ کا نہیں لگ رہا تھا۔ اس چہرے کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ شخص دہشت گردوں کا ساتھی ہے اور ان کے ساتھ خونی مارکوں میں شامل رہتا ہے، کیونکہ اس کے چہرے پر نرمی اور معصومیت تھی۔ اس کے بال قدرے بڑے ہوئے اور بالکل سیاہ تھے، البتہ داڑھی میں کہیں کہیں سفیدی کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ اس کی مجموعی شخصیت خوبصورت اور متاثر کن تھی۔ سنوبر نے اس کی نبض دیکھنے کے لیے جھک کر اس کی کلائی تھامی تو چونک گئی۔ کلائی کسی انگارے کی طرح دہک رہی تھی۔ اس بار سنوبر نے نوٹ کیا کہ اس کے چہرے پر جو ہلکی سی سرخی چھائی ہوئی ہے وہ بخار کی شدت کی وجہ سے ہے اور وہ نیند سے زیادہ غنودگی کی کیفیت میں ہے۔ ایک تربیت یافتہ نرس کی حیثیت سے وہ جانتی تھی کہ ایسی صورتحال میں اسے کیا کرنا چاہیے، چنانچہ تیزی سے حرکت میں آ گئی۔ سب سے پہلے اس نے احمد کی دوائیں چیک کی اور فوراً ہی اس کے علم میں آ گیا کہ اسے جس اینٹی بایوٹک کی ضرورت ہے وہ اس کی دواؤں میں شامل نہیں ہے۔ ڈاکٹر صبح اجلت میں روانہ ہوا تھا، شاید اس لیے اس دوا کے بارے میں ہدایت دینا بھول گیا تھا۔ سنوبر نے فوراً ہی وہاں اس طرح کے کاموں پر معمور لڑکے کو آواز دے کر اس دوا کا نام لکھ کر دیا۔ اس نے دوا انجیکشن کی شکل میں منگوائی تھی اور جانتی تھی کہ کچھ دیر میں وہ اس تک پہنچ جائے گی۔ وہ لوگ اپنی ضرورت کے حساب سے دواؤں اور دیگر ضروری اشیاء کا ذخیرہ رکھتے تھے۔ لڑکے کے انجیکشن لانے تک وہ بخار کی شدت کم کرنے کے لیے احمد کے ماتھے اور ہاتھ پیروں پر ٹھنڈے پانی سے بھیگی پٹیاں رکھنے لگی۔ پٹیاں رکھنے کا مثبت نتیجہ نکلا اور وہ جو بالکل بے سدھ پڑا ہوا تھا ہلکے ہلکے کسمسانے لگا، لیکن آنکھیں بہرحال نہیں کھولیں۔ سنوبر دل جمعی سے اپنے کام میں لگی ہوئی تھی۔ امی کہاں ہیں آپ؟ دیکھیں مجھے کتنا درد ہو رہا ہے۔ چند منٹ اور گزرے تو اس نے احمد کی دھیمی سی بڑبڑاہٹ سنی۔ اس کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ اتنا بڑا مرد کس معصومیت سے تکلیف میں ماں کو پکار رہا تھا؟ یقیناً اس شخص پر کئی افراد کی زندگیاں جانے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہوگی، لیکن اس لمحے پتہ نہیں کیوں وہ بہت معصوم اور مظلوم محسوس ہو رہا تھا۔ کہاں درد ہو رہا ہے احمد صاحب؟ مجھے بتائیں۔ وہ اس پر جھکی نرمی اور ہمدردی سے اس سے پوچھنے لگی۔ اس کے پکارنے پر احمد کو جیسے کرنٹ لگا اور اس نے چونک کر آنکھیں کھولی۔ ان کھلی آنکھوں میں مکمل ہوش بندی کے تاثرات نہیں تھے، پھر بھی وہ سنوبر کی طرف غور سے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر خاموشی سے دیکھتے رہنے کے بعد اس نے اپنے ہونٹوں کو حرکت دی اور خوشی اور حیرت کی ملی جلی کیفیت میں سرگوشی کی۔ تم آ گئی زارا؟ مجھے معلوم تھا کہ تم ضرور آؤ گی۔ میری حالت کا سن کر تم رہ تھوڑی سکتی تھی۔ اس کے الفاظ نے ظاہر کر دیا کہ وہ مکمل ہوش میں نہیں ہے، اس لیے سنوبر پر کسی زارا کا گمان کر رہا ہے۔ اب آئی ہو تو چھوڑ کر مت جانا زارا، بولو نہیں چھوڑ کر جاؤ گی نا؟
بولتے بولتے اس نے اچانک صنوبر کی کلائی تھام لی۔ وہ بیمار تھا اور گولیاں لگنے کے باعث خون کے بے تحاشا بہاؤ نے اسے کمزور کر دیا تھا۔ اس کے باوجود اس کی گرفت میں بڑی سختی تھی۔ اس اچانک افتاد پر صنوبر کوئی رد عمل ظاہر کر پاتی۔ اس سے قبل ہی وہ لڑکا وہاں پر آ گیا جس سے اس نے انجیکشن منگوایا تھا۔ اتنی دیر لگا دی مراد، کب سے تمہیں کہا ہوا تھا؟ صنوبر کو اور کچھ سمجھ نہیں آیا تو اس لڑکے پر ہی غصہ کرنے لگی۔ انجیکشن اسٹاک میں ختم ہو گیا تھا، اس لیے باہر لینے جانا پڑا تھا۔ لڑکے نے سپاٹ سے لہجے میں جواب دے کر انجیکشن کا ڈبہ تپائی پر رکھا اور خود باہر نکل گیا۔ اس عرصے میں احمد کی گرفت صنوبر کی کلائی پر ڈھیلی پڑ چکی تھی۔ صنوبر نے آہستہ سے اپنی کلائی اس کی گرفت سے نکالی اور انجیکشن تیار کرنے لگی۔ انجیکشن لگانے کے لیے اس نے احمد کی آستین اوپر چڑھائی تو بازو پر انگریزی میں خدا زارا دکھائی دیا۔ وہ یاسیت سے مسکرا دی۔ پتہ نہیں کون تھی زارا جسے اس نے اتنی شدت سے یاد رکھا ہوا تھا۔ اوف، یہ ناکام محبتوں کے تجربے، یہ تجربے انسان کے دل کو دل نہیں رہنے دیتے، دکھتا، رشتہ ٹیسے مارتا، پھوڑا بنا دیتے ہیں۔ خود اس کے دل نے بھی تو ناکام محبت کا زخم سہا تھا۔ قادر سے کی جانے والی وہ اندیکھی محبت اس کی جان کا روگ بن گئی تھی۔ اس کی باتوں، اس کے نظریات کے ساتھ بہتی ہوئی وہ اپنے گھر والوں، معاشرے اور انسانیت کی مجرم بن چکی تھی، اور اب ایسی زندگی گزار رہی تھی کہ اسے خود بھی اپنے آپ سے گھن آتی تھی۔ اسے لگا کہ شاید یہ احمد نامی بندہ بھی اسے ایسے ہی کسی عذاب سے گزر رہا ہے اور اندر سے اسی کی طرح مضطرب ہے۔ درد مشترک کے احساس نے اس کے دل میں احمد کے لیے جذبہ ہمدردی پیدا کیا اور وہ دل و جان سے اس کی خدمت میں مصروف ہو گئی۔ مجھے ایک گلاس پانی دینا زارا؟ کرسی پر بیٹھی اپنے ہاتھ سے کے ناخنوں کو گھوتی ہوئی وہ نہ جانے کس دنیا میں پہنچی ہوئی تھی کہ اس کی آواز پر وہ چونک گئی۔ وہ نیند سے پتہ نہیں کب جاگا تھا اور اب اسے پکار رہا تھا۔ اس نے گلاس میں پانی بھرا اور اسے سہارا دے کر بٹھانے کے بعد پانی پلایا۔ میرا نام صنوبر ہے۔ پانی پلا کر گلاس واپس رکھتے ہوئے اس نے احمد کو آگاہ کیا۔ صنوبر بھی اچھا نام ہے، لیکن مجھے تمہیں زارا پکارنا اچھا لگتا ہے۔ تم بالکل اسی کی طرح ہو۔ پانی پینے کے بعد وہ دوبارہ لیٹا نہیں تھا اور صنوبر کو اشارے سے بتا دیا تھا کہ وہ کچھ دیر بیٹھنا چاہتا ہے۔ واقعی؟ تو پھر مجھے بتائیے کہ زارا کون ہے؟ 2 دن سے میں جس ہستی کے نام سے پکاری جا رہی ہوں، مجھے اس کے بارے میں کچھ علم تو ہونا چاہیے۔ اس نے مسکرا کر احمد سے مطالبہ کیا تو وہ بھی دھیرے سے مسکرا دیا اور اشارہ کیا کہ تپائی پر پڑا اس کا والیٹ اٹھا کر اسے دے۔ صنوبر نے والیٹ اٹھا کر اسے تھمایا۔ اس نے والیٹ کھول کر اس میں سے ایک تصویر نکالی۔ تصویر پاسپورٹ سائز تھی اور اس کے رنگ مدھم پڑ چکے تھے، لیکن پلاسٹک کی شفاف کوٹنگ میں نہایت سنبھال کر رکھی گئی تھی۔ تصویر میں 17-18 سال کی جو لڑکی بہت دھیما سے مسکرا رہی تھی، صنوبر کو حیرت انگیز طور پر خود سے مشابہ محسوس ہوئی۔ یہ تو واقعی میری جیسی ہے، وہ بے ساختگی سے بول پڑی۔ یہ نہیں، تم اس کے جیسی ہو۔ جس وقت کی یہ تصویر ہے اس وقت تم اگر پیدا بھی ہوئی ہوگی تو تمہاری عمر 1-8 سال سے زیادہ نہیں ہوگی، احمد نے کہا۔ اچھا تو مجھے بتائیں نا زارا کے بارے میں، صنوبر نے اصرار کیا۔ اس کے اصرار پر وہ اسے زارا کے بارے میں بتانے لگا اور بتاتے بتاتے اپنی زندگی کی داستان بھی کہہ سنائی، وہ داستان جس میں عمران سے احمد بننے کا بیان تھا۔ اوہ، تو یوں آپ ان لوگوں کے چنگل میں پھنس گئے؟ ساری داستان سن کر اسے بے ساختگی سے تبصرہ کیا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا کہا تم نے؟ جو کہا سچ کہا۔ یہ لوگ ایسے ہی چال باز ہیں، کسی کے دل میں محبت کی آگ جلا کر اور کسی کے دل میں نفرت کا الاؤ بھڑکا کر اسے باقی معاشرے سے کاٹ کر اس طرح اپنا بنا لیتے ہیں کہ پھر آدمی کے پاس واپسی کا راستہ باقی نہیں رہتا۔ یہ انسان نہیں، موت کے ہرکارے ہیں جنہیں لوگوں میں موت بانٹنے کے لیے ہم جیسے بے وقوفوں کی تلاش رہتی ہے۔ یہ ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں اور ہماری شخصیت کے کمزور پہلوؤں سے فائدہ اٹھا کر اس طرح ہماری برین واشنگ کرتے ہیں کہ ہم گناہ کو ثواب سمجھ کر انجام دینے لگتے ہیں۔ مجھے دیکھیں، میں ایک نرس ہوں۔ میرے پیشے کا تقاضا ہے کہ میں لوگوں کی خدمت کروں، ان کی زندگیاں بچانے اور ان کی تکلیف کرنے کے لیے کام کروں، لیکن میں نے ان کے ہاتھوں بے وقوف بن کر کیا کیا؟ میں لوگوں میں موت بانٹتی رہی اور اب کس مقام پر ہوں؟ مجھے لونڈی قرار دے کر ان لوگوں نے میری عزت کی دھجیاں اڑا دی ہیں اور مجھ میں اتنی جرت بھی نہیں ہے کہ خود کو اس قصر مذلت سے نکال سکوں۔ یہاں دستور زباں بندی تھا، لیکن اسے بولنے کا موقع ملا تو عمران کے سامنے بولتی چلی گئی۔ شاید اس لیے بھی اطمینان تھا کہ یہ کمرہ بگ نہیں تھا اور یہاں کی گئی گفتگو کہیں سنی نہیں جا رہی ہوگی۔ تمہیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، یہ تمہارے لیے خطرناک بھی ہو سکتا ہے، عمران نے اسے ٹوکا۔ اتنے بڑے بڑے نقصانات سے گزرنے کے بعد مجھے ڈر نہیں لگتا۔ تھوڑی سی احتیاط بس اس لیے کرتی ہوں کہ زندگی ناحق نہیں گنوانا چاہتی۔
सोचती हूँ कि एक जान ही तो बची है, उसे ऐसी कैसे ज़ाया कर दूँ, किसी काम में लगा कर ही खर्च करूँगी। अब उसके लहजे में अजीब आँच सी थी। इमरान उसकी शक्ल देखकर रह गया। वो ज़ारा जैसी लगती थी, लेकिन ज़ारा नहीं थी। ज़ारा एक बुज़दिल और कम हिम्मत लड़की थी, जिसने मोहब्बत की ज़रूर, लेकिन निभा ना सकी। सनोबर अपनी मोहब्बत की खातिर आखिरी हदें पार कर गई, और अब जबकि उसे एहसास हो चुका था कि उसने घाटे का सौदा किया था, तो अपनी इस गलती की तलाफी के बारे में भी सोच रही थी। वो क्या सोच रही थी इमरान नहीं जानता था, लेकिन अंदाज़ा कर सकता था कि इसके जहन में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर चल रहा है जिसके नताइज खतरनाक निकल सकते हैं। लेकिन वो क्या कर सकता था? वो कभी कुछ नहीं कर सका था। माजी में ज़ारा उसके कहने पर अमल करने के लिए तैयार नहीं हुई थी, और हाल में सनोबर उसके रोकने से रुकने वाली नहीं थी। उफ, ये औरत की पेचीदा गुत्थियां। इन गुत्थियों में उलझा मर्द किसी काम जोगा नहीं रहता। ज़ारा, क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो? आज बड़े दिनों बाद उसने ज़ारा को फ़ोन किया था, और हमेशा से बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में उससे मुखातिब था। अब ये कौन सा नया ड्रामा है? ज़ारा ने बेजारी से पूछा। वो इसका फ़ोन कभी भी अटेंड नहीं करना चाहती थी, लेकिन हर बार धोखा खा जाती थी। इस वक्त भी उसके फ़ोन की स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा था वो दुबई का था। उसकी बड़ी बहन कल ही दुबई गई थी, और वो समझी थी कि बाजी का फ़ोन है, लेकिन ये वो निकला था, और वो हमेशा ही ऐसा किया करता था। उसकी कॉल हमेशा मुख्तलिफ नंबर से आती थी, और ये नंबर पेशावर, क्वेटा, लाहौर, दुबई, मस्कत, कनाडा किसी का भी हो सकता था। पहले वो हैरान होती थी कि इमरान कैसे दुनिया भर में घूमता फिर रहा है, लेकिन अब वो समझ गई थी कि ये सारे जदीद टेक्नोलॉजी के करिश्मे हैं, जो इमरान जैसे लोग खुद को ट्रेस होने से बचाने के लिए करते हैं। हालांकि सच ये था कि ज़ारा ने कभी उसे ट्रेस करवाने या करने की कोशिश नहीं की थी। इमरान ने भले से उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी, लेकिन वो इसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। वो इसकी पुकार पर उसे बचाने के लिए नहीं गई थी, तो अब उसे फंसाने का भी सोच नहीं सकती थी। मैं कोई ड्रामा नहीं कर रहा ज़ारा, मैं बस तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं ये काम बहुत ताख़ीर से कर रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ कि मुझे ये एहसास ही पहली बार दिलाया गया है कि जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे तुम्हारी मजबूरी को समझना चाहिए था। इस वक्त मैं अपनी माँ के साथ तुम्हारे सलूक पर तैश में आ गया था। तुम्हारा वो रवैया आज भी मेरे लिए तकलीफ दे है, लेकिन अगर मैं तुमसे मोहब्बत का दावेदार था तो मुझे तुम्हें माफ़ कर देना चाहिए था। क्या हुआ जो तुम अपने रवैयों में एक आम सी लड़की निकली? मैं ही आला ज़र्फ बन जाता, इमरान कह रहा था। उसके लहजे में पछतावे बोल रहे थे। ज़ारा की आंखें भीग गईं। वो इसकी नाआसूदा और वीरान जिंदगी का जिम्मेदार था, लेकिन ये भी सच है कि वो इसकी जिंदगी में आने वाला वाहिद मर्द था जिससे वो कभी पूरी तरह नफरत नहीं कर सकी थी। कुछ तो बोलो ज़ारा। वो इसकी बातों के जवाब में खामोश रही, तो वो बेचैनी से बोला, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ इमरान। उसने अपनी आवाज़ की लर्जिश पर काबू पाने के लिए ज़रा सा तौक़ुफ़ किया, फिर बोली, मैंने तुम्हारी अम्मी के साथ जानबूझकर वो सलूक किया था। इस वक्त मैं बहुत खौफजदा थी। तुम्हारे वकील के असिस्टेंट के जरिए ये बात डीएसपी खबर हयात को पता चल गई थी कि प्रिंसिपल साहब के कत्ल वाले दिन तुम मेरे साथ थे, और तुम अपने गवाह की हैसियत से मुझे अदालत बुलवाना चाहते थे। उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने तुम्हारे साथ देने का सोचा भी तो वो मुझे और मेरी बहन को अगवा करवा लेगा, और फिर हमारे घर वालों को हमारी नोची हुई लाशें ही मिलेंगी। दुनिया के डर से मैं शायद वैसे भी तुम्हारी गवाह बनने को तैयार नहीं होती, लेकिन इस धमकी के बाद तो गुंजाइश ही बाकी नहीं रही थी। तुम्हारी अम्मी को बार बार इसरार से रोकने के लिए मैंने जानबूझकर उनके साथ ऐसा सलूक किया कि वो दोबारा मेरे पास आ ही ना सकें। वो इतने सालों बाद उसे हकीकत से आगाह कर रही थी, और अब हकाइक जानकर भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। इसलिए वो उदासी से बोला, जो मेरे नसीब में था वो हो गया। तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने इतने सालों में कभी मेरी मुखबरी की कोशिश नहीं की। अगर तुम ऐसा कर देती तो मेरी एहतियाती तदाबीर के बावजूद खुफिया एजेंसियां मुझ तक पहुंचने में कामयाब हो सकती थीं, इमरान ने कहा। इन बीते सालों में बारहा तुमसे नफरत महसूस करने के बावजूद मैं ऐसा नहीं कर सकी। मुझे एहसास है कि तुम आज जो कुछ भी हो, इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा किरदार मेरा भी है। मैं गवाही दे देती तो शायद तुम इस चक्कर से निकल जाते। मैं तुम्हारे काम नहीं आ सकी, इसलिए मैंने कभी तुम्हें फंसाने की कोशिश भी नहीं की। ज़ारा ने बहुत सादगी और सच्चाई से उसे जवाब दिया। फिर ख्याल आने पर पूछने लगी, तुमने ये तो बताया ही नहीं कि वो कौन है जिसके कहने पर आज तुम मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो? है कोई जो देखने में तुम जैसी ही लगती है, लेकिन तुम्हारी जैसी नहीं है। उसने मुझे समझाया है कि जिससे मोहब्बत करते हैं, चाहे वो रस्म मोहब्बत ना भी निभाए, उससे इंतकाम नहीं लेते। ये तो खुद अपनी ही मोहब्बत की तौहीन होती है।
اور بے شمار تلخیوں کے باوجود یہ سچ ہے کہ میں کل بھی تم سے محبت کرتا تھا اور آج بھی تمہیں چاہتا ہوں۔ عمران نے اعتراف کیا تو زارا کی دائیں آنکھ سے ایک موتی نکل کر رخسار پر بہہ گیا۔ جواب میں وہ اپنی زبان سے کچھ بھی کہہ نہ سکی۔ عمران کو کچھ سننے کی خواہش بھی نہیں تھی۔ اب آپ کے زخم کافی بہتر ہو گئے ہیں، کچھ دنوں میں آپ پہلے کی طرح ایکٹیو ہو جائیں گے، عمران کی بینڈیج بدلتے ہوئے سنوبر اس سے کہہ رہی تھی۔ پچھلے کئی دنوں سے وہ مستقل عمران کے ساتھ ہی تھی۔ اسے کمانڈر سے بات کر کے اسے اپنے لیے مخصوص کروا لیا تھا۔ یہ اس کی روحانی اذیت سے جان بھی چھوٹ گئی تھی۔ عمران اس سے بہت عزت سے پیش آتا تھا۔ وہ ان وحشیوں کے ساتھ اتنے سال گزارنے کے باوجود ان جیسا نہیں بنا تھا اور عورت کا احترام کرنا جانتا تھا۔ تمہاری محنت اور توجہ کا کمال ہے سارا، جسے تم جیسی تیماردار ملے وہ کیسے ٹھیک نہ ہو، عمران نے مسکرا کر کہا۔ تو وہ ہنس دی اور پھر بولی، ڈاکٹر نے آپ کے کمنٹ سنے تو ناراض ہو جائے گا۔ یہ ساری محنت اس نے کی اور کریڈٹ آپ ایک معمولی سی نرس کو دے رہے ہیں، سنوبر نے کہا۔ وہ نالائق تو مجھے ڈھنگ کی دوا بھی دیے بغیر اپنی ماں کے جنازے میں شرکت کے لیے بھاگ گیا تھا۔ اگر تم نہ ہوتی تو میں جسم سے گولیاں نکل جانے کے باوجود بخار اور تکلیف سے مر جاتا، عمران نے شگفتگی سے جواب دیا۔ ان چند دنوں میں وہ اور سنوبر آپس میں خاصے بے تکلف ہو گئے تھے۔ انہوں نے آپس میں ڈھیر ساری باتیں شیئر کی تھیں، اپنے حالات اور احساسات بھی شیئر کیے تھے، اور اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ اپنی فطرت و تربیت کے برخلاف وہ غلط جگہ پر غلط لوگوں کے درمیان ہیں، اور اب تک سب کچھ غلط کرتے رہے ہیں۔ اپنے اس غلط کی تلافی کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کا خیال بھی ان کی زبانوں پر آنے لگا تھا۔ سنوبر پرجوش تھی کہ عمران مکمل صحتیاب ہو جائے تو وہ دونوں مل کر کچھ کر گزریں گے۔ اسے بڑی شدت سے احساس تھا کہ جن لوگوں کے بہکائے میں آ کر وہ اپنے تئیں دین کی خدمت کر رہی تھی، وہ لوگ در حقیقت دشمن دین اور دشمن انسانیت تھے، اور اصل نیکی ان لوگوں سے وطن کو پاک کرنے میں تھی جو دین کی آڑ میں کفار کے ایجنڈے پر کام کر رہے تھے اور ایک مسلمان کو اس کے دوسرے مسلمان بھائی سے لڑانے اور مروانے میں مصروف تھے۔ بھول چوک تو ہر بندے سے ہو جاتی ہے، اصل شکر کا مقام یہ ہے کہ اللہ اپنے بندے کو نہیں بھولتا۔ یہ صرف اللہ ہی کا کرم ہے کہ آپ ٹھیک ہو رہے ہیں۔ چند دنوں بعد بینڈیج بھی نہیں کرنی پڑے گی اور زخم مکمل طور پر بھر جائیں گے۔ ٹیپ کا آخری ٹکڑا کاٹ کر پٹی پر چپکاتے ہوئے سنوبر نے ڈاکٹر کے متعلق اس کے کمنٹس کا جواب دیا تو وہ بس مسکرا دیا۔ سنوبر مرہم پٹی کا سامان سمیٹ کر وہاں سے اٹھ گئی اور کچھ دیر میں ہاتھ دھو کر واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں انار کی رس سے بھرا ہوا گلاس تھا۔ یہ جوس پی لیں، انار میں آئرن ہوتا ہے، آپ کے خون کی کمی پوری کرنے میں مدد ملے گی۔ اس نے گلاس عمران کی طرف بڑھا دیا۔ یہ جوس فی الحال ادھر رکھ دو اور پہلے میری بات سنو، عمران نے تپائی پر رکھا گلاس رکھنے کا اشارہ کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ اس نے فوراً عمران کے حکم کی تعمیل کی۔ کل یہاں ایک اہم میٹنگ ہونے والی ہے۔ اس میٹنگ میں کئی اہم کمانڈرز شرکت کے لیے آئیں گے اور اپنا آئندہ کا لائحہ عمل طے کریں گے۔ ہمارے لیے ان کی کمر توڑنے کا یہ بہترین موقع ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم کارروائی کے لیے تیار رہو۔ وہ بہت دھیمی آواز میں اسے آگاہ کر رہا تھا۔ یہ سن کر سنوبر کی آنکھیں جوش سے چمکنے لگیں، لیکن پھر کچھ سوچ کر پریشان ہو گئی اور بولی، لیکن کل کیسے ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ ابھی آپ پوری طرح ٹھیک نہیں ہیں، گولی کا زخم اتنی جلدی ٹھیک نہیں ہوتا۔ اوپر سے بظاہر یہ ٹھیک لگ رہا ہے لیکن اندر سے ابھی کچا ہوگا۔ بھاگ دوڑ میں زخم کھل بھی سکتا ہے، اور جہاں تک میرا اندازہ ہے ہمیں بہت لمبا سفر کرنا پڑے گا، سنوبر نے کہا۔ تم ان ساری فکروں کو چھوڑ دو اور وہ کرتی جاؤ جو میں تم سے کہوں۔ میں بہت سخت جان ہوں اور ان معاملات کو تم سے بہتر سمجھتا ہوں۔ یاد رکھو کہ جو موقع ہمیں کل مل رہا ہے وہ آئندہ شاید ہی مل پائے۔ ہمیں ہر حال میں اس موقع سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ تم سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ وہ دھیمی آواز میں ایک ایک لفظ پر زور دیتا ہوا بولا تو بے ساختہ ہی سنوبر کا سر اسبات میں ہل گیا۔ اسے رضامند پا کر وہ اسے دھیمی آواز میں سمجھانے لگا۔ وہ اس کی ایک ایک بات غور سے سنتی رہی۔ جو کچھ بھی میں نے تم سے کہا ہے اچھی طرح یاد رکھنا، میں مراد کو بھی سمجھا دوں گا، وہ تمہارا بھرپور ساتھ دے گا۔ اس نے آخری جملے ادا کی تو سنوبر کی آنکھوں میں تشویش کی پرچھائیاں ابھر گئیں۔ کہیں مراد کسی کو بتا نہ دے، اس نے اپنے خدشے کا اظہار کیا۔ نہیں، مراد میرا وفادار ہے، اصل میں ہی اسے یہاں پر لایا تھا۔ وہ یتیم لڑکا ہے، اس کے باپ کے مرنے کے بعد اس کے چچاؤں نے اس کی زمینوں پر قبضہ کر کے اسے ڈکیتی کے الزام میں پھنسا دیا تھا۔ وہ پولیس سے بچنے کے لیے بھاگتا بھاگتا مجھ سے آ ٹکرایا اور میں اسے یہاں پر لے آیا۔ میں نے اسے وعدہ کیا تھا کہ اسے اس کا حق دلوا کر رہوں گا۔ اس کے راستے کے سارے کانٹے میں صاف کر چکا ہوں۔ میرے ساتھ یہ حادثہ نہ ہوتا تو میں پہلے ہی اسے یہاں سے نکال کر اس کے گھر پہنچا دیتا۔ بہرحال اب وہ اپنے گھر چلا جائے گا اور وہاں کے معاملات سنبھال لے گا۔ اب وہ پہلے جتنا کم عمر اور بزدل لڑکا نہیں رہا۔
جو ذرا ذرا سی بات سے ڈر جاتا تھا، اب وہ زمانے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر زندہ رہنے کا ہنر سیکھ چکا ہے۔ عمران نے اس کے خدشات دور کیے تو وہ بس ایک گہری سانس لے کر رہ گئی۔ اسے اب بس آنے والے کل کا انتظار تھا، کل جو اس کے لیے یوم نجات بن کر آنے والا تھا۔ زارا کانپتی ہوئی انگلیوں سے عمران کی ہدایت کے مطابق ایک ایک تسمہ باندھتی جا رہی تھی۔ اصل میں وہ ایک خودکش جیکٹ پہننے میں عمران کی مدد کر رہی تھی۔ یہ جیکٹ مراد کے تعاون سے ان تک پہنچی تھی۔ وہ 4 سال سے یہاں پر تھا اور وہ لوگ اس پر اعتماد کرتے تھے، اس لیے اس کو اس اڈے کے ہر حصے میں آزادانہ گھومنے پھرنے کی اجازت تھی۔ عمران کی ہدایت پر اس نے اسے وہ جیکٹ فراہم کر دی تھی، اور اب کمرے کا دروازہ اندر سے بند کیے صنوبر عمران کو وہ جیکٹ پہنا رہی تھی۔ ایک لڑکی کے ساتھ بند کمرے میں عمران کیا کر رہا تھا، اس بات پر کسی کو تشویش میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اس بات کا ان کے نزدیک صرف ایک ہی مفہوم تھا۔ ان کی اس سوچ کا فائدہ اٹھا کر وہ لوگ آسانی سے اپنا کام انجام دے رہے تھے۔ عمران نے صنوبر کو بتا دیا تھا کہ فی الحال یہ جیکٹ بے ضرر ہے اور اس وقت ہی خطرناک ثابت ہوگی جب اس میں نصب بم کو ایکٹیو کیا جائے گا۔ پھر بھی اسے اس جیکٹ سے خوف محسوس ہو رہا تھا اور وہ اپنی انگلیوں کے ارتعاش پر قابو پانے میں ناکام رہی تھی۔ اس نے شہر کے سب سے بڑے اسپتال میں کام کرتے ہوئے ایسی خودکش جیکٹوں کی تباہ کاریاں دیکھ رکھی تھیں۔ انسانوں کے بکھرے اعضاء، کٹے پھٹے جسم، خون کی ندیاں، سب اس کی نظروں کے سامنے گھوم رہا تھا، اور وہ سوچ کر کام جاتی تھی کہ اگر ذرا سی بھی لغزش ہو گئی تو ان لوگوں کا بھی یہی انجام ہوگا۔ حالات سے دل برداشتہ ہو کر مرنے کے متعلق سوچنا الگ بات ہے، اور موت کو اپنے بالکل قریب محسوس کرنا الگ بات۔ صنوبر بھی اس خودکش جیکٹ کی قربت میں موت کی آہٹیں سن رہی تھی۔ اس کا خوفزدہ ہونا ایک فطری عمل تھا، لیکن اسے اس مرحلے سے گزرنا ہی تھا کہ نجات کی واحد صورت یہی نظر آ رہی تھی۔ عمران کی ہدایت کے مطابق وہ اسے جیکٹ پہنا چکی تو اس کے کہنے پر وہ بڑی سی چادر بھی اس کے گرد لپیٹ دی گئی جو یہاں مرد عام استعمال کیا کرتے تھے۔ اس لیے عمران اسے اوڑھ کر میٹنگ میں شرکت کرتا تو اس پر کوئی شک بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اتنی ڈری ہوئی کیوں نظر آ رہی ہو؟ خود کو نارمل ظاہر کرو، کسی کو ذرا سا بھی شک ہو گیا تو ہمارا سارا منصوبہ ناکام ہو جائے گا۔ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر عمران نے اسے ٹوکا۔ میں آپ کے لیے فکر مند ہوں، آپ کو یقین ہے نا کہ سب کچھ ویسا ہی ہوگا جیسے آپ نے سوچا ہے؟ صنوبر نے اپنی فکر کا اظہار کیا۔ تم فکر مت کرو، سب کچھ ویسا ہی ہوگا جیسا میں نے سوچا ہے۔ عمران نے اسے یقین دہانی کروائی۔ یہ یقین دہانی کرواتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ایک معنی خیز چمک تھی جسے صنوبر نے محسوس نہیں کر سکی تھی، اور اس کے الفاظ پر توجہ مرکوز رکھتے ہوئے خود کو حوصلہ دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب تمہیں یہاں سے روانہ ہونے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ مراد کو میں نے پہلی صحیح ہدایت دے دی ہے، اس کے کہنے پر عمل کرنا، وہ تمہارا خیر خواہ ثابت ہوگا۔ عمران نے ایک بار پھر اسے دھیمی آواز میں سمجھایا تو وہ نم آنکھوں کے ساتھ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ بس اب جاؤ، تم لوگوں کا جلد از جلد یہاں سے نکل جانا ضروری ہے۔ اس بار عمران نے ذرا مضطرب سے لہجے میں اسے ہدایات دی تو وہ اس کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ کچھ دیر بعد وہ تیار ہو کر آئی تو مراد بھی اسے روانگی کے لیے تیار نظر آیا۔ وہ عمران کے کمرے میں ہی تھا اور شاید عمران سے کچھ ہدایات لے رہا تھا۔ اللہ حافظ، اللہ تمہاری مدد کرے۔ عمران نے صنوبر کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے دعا دی تو وہ ذرا سی الجھی لیکن کوئی سوال نہ کر سکی۔ عمران اس کی طرف متوجہ نہیں تھا اور مراد سے مسافہ کر رہا تھا۔ مراد شاید اس سے معانقہ کرنا چاہتا تھا لیکن عمران کے گریز کی وجہ سے تھم گیا۔ عمران نے صنوبر کو بتایا تھا کہ مراد کو مکمل منصوبے کا علم نہیں ہے، اس لیے اس کے معانقے نہ کرنے پر وہ سمجھ گئی کہ وہ مراد سے خودکش جیکٹ کی اپنے جسم پر موجودگی چھپا رہا ہے۔ ایک بار پھر اسے اپنے ذہن میں کھٹک سی محسوس ہوئی، لیکن اب سوال جواب کی گنجائش نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے مراد کے ساتھ باہر نکل گئی۔ اس وقت اس نے وہ روایتی برقع پہن رکھا تھا جسے عرف عام میں شٹل کاک کہا جاتا تھا اور جس میں موجود عورت کا ایک بال تک کسی کو نظر نہیں آتا تھا۔ عمران نے کسی کام کے بہانے ان کے یہاں سے نکلنے کا انتظام کیا تھا۔ مراد کے ساتھ اسے بھیجنے کی توجہ مراد کو آڑ فراہم کرنا قرار دی گئی تھی۔ تنہا مرد کے مقابلے میں عورت کے ساتھ سفر کرنے والا مرد کم مشکوک سمجھا جاتا ہے، سو وہ مراد کے ساتھ جا رہی تھی۔ گاڑی کے سٹارٹ ہو کر روانہ ہوتے ہوئے اس نے ایک مضطرب سی نظر عام سے نظر آنے والے اس مکان پر ڈالی جس کے تہخانے سے ایک راستہ بذریعہ سرنگ اس خفیہ اڈے تک جاتا تھا جہاں وہ اب تک مقیم رہی تھی اور جس کے بارے میں آج ہی اسے علم ہوا تھا، ورنہ یہاں لاتے وقت تو اسے مکمل اندھیرے میں رکھا گیا تھا۔ عمران نے اسے کہا تھا کہ آگے جا کر وہ ان سے آن ملے گا، لیکن نہ جانے کیوں اسے خوف سا محسوس ہو رہا تھا اور اپنے خوف کی وجہ سے ہی وہ پلٹ پلٹ کر اس جگہ کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظروں سے دور اپنے کمرے میں بیٹھے عمران کے ہونٹوں پر ہنسدیاں سی مسکراہٹ تھی
اور زارا کا نمبر ڈائل کرتے ہوئے وہ اپنے ذہن میں ان جملوں کو ترتیب دے رہا تھا جو وقت رخصت اس دنیا میں موجود اپنی اس واحد ہستی سے کہنا چاہتا تھا۔ ہاں، اس نے زارا کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ طویل سفر نے صنوبر کی چولیں ہلا کر رکھ دی تھی۔ سفر سے بھی زیادہ یہ اعصابی تناؤ تھا جس نے اسے تھکا کر چور کر دیا تھا۔ وہ جس گاڑی میں روانہ ہوئے تھے اسے راستے ہی میں چھوڑ دیا تھا، اور اس کے بعد بسوں، ویگنوں اور ٹیکسیوں میں سفر کرتے ہوئے اس ہوٹل تک پہنچے تھے جہاں مراد نے میاں بیوی کی حیثیت سے ایک ڈبل بیڈ کمرہ کرائے پر حاصل کیا تھا۔ ہوٹل اچھا تھا اور ہر سہولت کمرے میں ہی موجود تھی۔ وہ پورے دن اور رات کے سفر کے بعد اس ہوٹل تک پہنچے تھے۔ گاڑیوں کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے حلیے بھی رد و بدل کیا تھا تاکہ انہیں ٹریس نہ کیا جا سکے۔ مراد کو عمران نے اخراجات کے لیے خاصی بھاری رقم دی تھی، اس لیے وہ آسانی سے سب کچھ کرتے رہے تھے۔ اصل پریشانی اور فکر بس اس بات کی تھی کہ کہیں کوئی ایسا نشان نہ رہنے پائے کہ کوئی ان کے تعاقب میں ان تک آ پہنچے۔ مراد 4 سال ان لوگوں کے ساتھ رہ کر بہت کچھ سیکھ چکا تھا، اور عمران نے بھی اسے ڈھیروں ہدایت دے کر روانہ کیا تھا، اس لیے وہ ہر قدم پر بہت محتاط رہا تھا اور پر یقین تھا کہ اپنے پیچھے کسی آنے والے کا کوئی امکان چھوڑ کر نہیں آیا ہے۔ یہ ہوٹل پہلی جگہ تھی جہاں وہ باقاعدہ قیام کے لیے رکے تھے۔ وہ بہت تھک چکے تھے اور اب انہیں آرام اور نیند کی ضرورت تھی۔ سونے سے پہلے سفر کی گرد اتارنے کے لیے مراد نے غسل کر لیا تھا اور اب صنوبر نہا کر باہر نکلی تھی۔ کپڑوں کے علاوہ کچھ ضرورت کی اشیاء وہ اپنے ساتھ لے کر نکلے تھے اور کچھ راستے سے خرید لی تھی، اس لیے مسافر ہونے کے باوجود بے سر و سامان نہیں تھے۔ پہلے ناشتہ کر لو، پھر آرام سے سو جانا۔ ایک کمرے میں میاں بیوی کی حیثیت سے رہنا زیادہ محفوظ تھا، اس لیے میں نے یہ ڈبل بیڈ روم بک کرایا ہوا ہے۔ بہرحال تم میری طرف سے مطمئن رہنا۔ روم سروس سے منگوایا ہوا ناشتہ تناول کرتے ہوئے وہ صنوبر سے مخاطب تھا۔ اس وقت اس کی شخصیت اس مراد سے مختلف لگ رہی تھی جسے صنوبر نے ہمیشہ حکم کے غلام کی حیثیت سے کام کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ بہت نکھرا ہوا اور پر اعتماد شخص لگ رہا تھا۔ میں نے مرد کو اتنا بھگتا ہے کہ مجھے کسی مرد سے ڈرنا بیکار لگتا ہے، اس لیے تمہیں کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ صنوبر نے تلخی سے اس کی بات کا جواب دیا اور ایک سلائس اٹھا کر اس پر مکھن لگانے لگی۔ میں مردوں کی اس قسم میں سے نہیں ہوں جنہیں تم نے اب تک بھگتایا ہے، اس لیے عمران بھائی نے تمہاری ذمہ داری مجھے سونپی ہے۔ نرمی سے اسے جواب دے کر اس نے دیوار پر نصب LED ٹی وی کو ریموٹ کی مدد سے آن کیا۔ عمران صاحب کب تک یہاں پہنچیں گے؟ صنوبر نے اس موضوع پر گفتگو جاری رکھنے کی بجائے اس سے عمران کے متعلق جاننا چاہا۔ عمران نے اسے یہ تو کہا تھا کہ وہ آگے ان لوگوں سے آ کر ملے گا، لیکن مقام کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ سفر کا سارا پلان مراد کے پاس تھا اور اس نے خود ہی اندازہ لگایا تھا کہ شاید اس پرسکون ہوٹل میں عمران ان سے آن ملے۔ میں تمہاری بات کا مطلب نہیں سمجھا۔ کیا عمران بھائی نے تم سے ایسا کوئی پروگرام ڈسکس کیا تھا کہ وہ یہاں پر آئیں گے؟ مراد اس کے سوال پر الجھ کر اس سے پوچھنے لگا، لیکن وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے ٹیلی ویژن کی اسکرین کو دیکھ رہی تھی جہاں کچھ جانی پہچانی نشانیاں نظر آ رہی تھیں۔ مراد نے جلدی سے ٹی وی کی بند آواز کھولی۔ رپورٹ پیش کی جا رہی تھی جس کے مطابق گزشتہ روز شمالی علاقے کے پہاڑوں میں ہونے والے زبردست دھماکوں کے بارے میں نئے انکشافات کیے جا رہے تھے۔ دھماکے کل سپہر کے وقت ہوئے تھے اور اتنے زبردست تھے کہ لگتا تھا کہ زیر زمین اسلحے کا کوئی ڈپو دھماکے سے اڑا دیا گیا ہو۔ دھماکوں کا سلسلہ شروع ہونے کے چند منٹ بعد ہی وہ مکان بھی بم بلاسٹ میں منہدم ہو گیا تھا جس کے تہخانے سے سرنگ زیر زمین خفیہ ٹھکانے تک جا رہی تھی۔ یہ مراد جیسے حیرت سے گنگ ہو گیا تھا۔ رپورٹ میں بتایا جا رہا تھا کہ کچھ دنوں سے مذکورہ مکان سیکورٹی فورسز کی نظروں میں تھا۔ ان کا اندازہ تھا کہ وہاں رہنے والے میاں بیوی کے پاس مشکوک افراد کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ دھماکوں کے بعد مکان اور دہشت گردوں کے خفیہ ٹھکانے کے درمیان سرنگ کے انکشافات نے تو ہر طرف ہلچل مچا کر رکھ دی تھی۔ عمران بھائی تو وہیں تھے، تو کیا وہ بھی؟ مراد سے اپنا جملہ مکمل نہ کیا جا سکا۔ نہیں، انہیں کچھ نہیں ہوا ہوگا، انہوں نے کہا تھا کہ وہ اس سے پہلے ہی وہاں سے نکل جائیں گے، اس لیے تو میں نے تم سے پوچھا تھا کہ انہوں نے یہاں ملنے کا کہا تھا۔ زور زور سے نفی میں سر ہلا کر اسے یہ سب بتاتے ہوئے صنوبر خود کو زیادہ پر اعتماد محسوس نہیں کر رہی تھی۔ میرا ان سے ایسا کوئی پروگرام طے نہیں ہوا تھا، انہوں نے مجھے صرف اتنی ذمہ داری سونپی تھی کہ تمہیں وہاں سے نکال کر لے جاؤں اور کسی محفوظ مقام پر پہنچ کر تمہیں تمہاری مرضی سے کہیں بھی پہنچانے کا بندوبست کر دوں۔ مراد نے ذرا تیز لہجے میں اسے بتایا، پھر خود کو سنبھالتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولا، مجھے تفصیل سے بتاؤ، عمران بھائی نے مجھ سے وہ خودکش جیکٹ اور ٹائم بم کیوں منگوایا تھا؟ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ جیکٹ پہن کر کمانڈرز کی میٹنگ میں شریک ہوں گے اور میٹنگ کے دوران ٹائم بم وہاں پر ہال میں رکھ کر کسی بہانے وہاں سے نکل جائیں گے۔ خودکش جیکٹ انہوں نے صرف احتیاطاً پہنی تھی
کہ اگر انہیں روکنے کی کوشش کی گئی تو وہ اسے اڑانے کی دھمکی دے کر وہاں سے نکل جائیں گے۔ صنوبر نے اسے مختصراً عمران کے پروگرام سے آگاہ کیا۔ انہوں نے تم سے غلط کہا تھا، تم بے وقوف تھیں جو ان کی پلاننگ سمجھ نہیں سکی۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ وہ خودکش جیکٹ پہن کر وہاں سے نکلتے اور اسے پہنے پہنے یہاں اتنی دور تک کا سفر طے کر لیتے؟ یہ بہت مشکل تھا صنوبر، وہ راستے میں ہی کہیں پکڑ لیے جاتے۔ وہ جیکٹ ایسی بھی نہیں تھی کہ اسے وہ کسی کی مدد کے بغیر پہن یا اتار سکیں۔ میں ان کا سارا منصوبہ سمجھ چکا ہوں۔ انہوں نے وہاں میٹنگ کے دوران خود کو دھماکے سے اڑا لیا ہوگا۔ میٹنگ ہال کے ساتھ ہی اسلحے کا ذخیرہ بھی تھا، اس لیے وہاں بہت زیادہ تباہی آئی۔ ٹائم بم انہوں نے اس مکان کو اڑانے کے لیے استعمال کیا جہاں سے خفیہ ٹھکانے تک سرنگ جاتی تھی۔ تمہیں یاد ہوگا کہ جب ہم وہاں سے نکل رہے تھے تو میں نے مکان کے مالک کو ایک پارسل دیتے ہوئے اسے بتایا تھا کہ یہ احمد بھائی نے دیا ہے، اور کہا کہ شام میں 5 بجے ایک آدمی اس پارسل کو لینے کے لیے آئے گا۔ انہوں نے ایک کوڈ ورڈ بھی بتایا تھا، لیکن وہ سب دھوکہ تھا۔ شام کے 5 بجے کسی کو وہ پارسل لینے نہیں آنا تھا۔ وہ ٹائم بم تھا جو سہ پیر میں ہی پھٹ گیا تھا، اور پتہ ہے اس سے کیا حاصل ہوا؟ اس سے یہ ہوا کہ وہاں کوئی گواہ بھی باقی نہیں بچا جو کسی کو بتا سکے کہ اس واقعے سے پہلے میں اور تم وہاں سے نکل گئے تھے۔ ہماری آزادی کے لیے عمران بھائی نے بہت بڑی قربانی دی ہے۔ بولتے بولتے مراد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور رندھے گلے کی وجہ سے اس کے لیے مزید اپنی بات کو جاری رکھنا ناممکن رہا۔ صنوبر کو اب مزید کچھ سننے کی خواہش بھی نہیں تھی۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ اس شخص کے لیے رو رہی تھی جو دنیا سے جاتے جاتے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو اور مراد کو زندگی دان کر گیا تھا۔ اس دھماکے میں جتنے اہم لوگ مارے گئے تھے اور جتنا اہم ٹھکانہ ختم ہوا تھا، اسے یقیناً دہشت گردوں کی کمر ٹوٹ گئی تھی۔ اب تم بتاؤ کہ یہاں سے آگے کہاں جانا چاہتی ہو؟ کافی دیر بعد جب صنوبر کے آنسو تھمے تو مراد نے اپنی خاموشی کو توڑتے ہوئے اس سے دریافت کیا۔ اس سوال کے ساتھ ہی صنوبر کے ذہن میں اپنے پرسکون گھر اور محبت کرنے والے پیاروں کی تصویریں ابھریں۔ یہ کتنا خوشگن احساس تھا کہ وہ ایک بار پھر اپنے گھر میں اپنے پیاروں کے درمیان موجود ہوگی، لیکن اس خوشگن احساس کو وہ صرف یک پل کے لیے محسوس کر سکی، اور پھر تیزی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، میں کہیں نہیں جا سکتی۔ میں اس لائق نہیں رہی کہ دوبارہ اپنے گھر والوں کو اپنی شکل دکھا سکوں۔ میں واپس جاؤں گی تو ان لوگوں کے لیے نئے سرے سے بدنامی اور مشکلات کا در کھل جائے گا۔ اداروں کی تحقیق و تفتیش میں انہیں بھی میرے ساتھ گھسٹنا پڑے گا۔ ابھی تو وہ پھر بھی کہیں منہ چھپا کر زندگی گزار لیں گے، لیکن میں ساتھ ہوں گی تو ہمیشہ ان پر انگلیاں اٹھتی رہیں گی، اس لیے بہتر ہے کہ میں ان کے پاس نہ جاؤں۔ صنوبر نے کہا۔ پھر تم کہاں جاؤ گی؟ مراد اس کا جواب سن کر پریشان ہوا۔ تو مجھے کسی دارالامان وغیرہ میں پہنچا دینا، اس نے تجویز پیش کی۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ مجھے نہیں معلوم کہ تم ایسی کسی جگہ پر محفوظ رہ بھی سکو گی یا نہیں، اور عمران بھائی مجھے تمہاری حفاظت کی ذمہ داری سونپ کر گئے تھے۔ مراد نے اس کی تجویز ماننے سے انکار کر دیا۔ لیکن اس کے سوا کوئی حل بھی نہیں ہے۔ اپنے گھر میں کسی صورت نہیں جاؤں گی، صنوبر نے اس پر واضح کر دیا۔ تو میرے ساتھ میرے گھر چلو، مراد نے کہا۔ تمہارے گھر؟ صنوبر حیران ہوئی۔ ہاں، میں تم سے نکاح کر کے تمہیں اپنے گھر لے جاؤں گا، مراد نے اسے مزید حیران کر دیا۔ میرے بارے میں سب کچھ جانتے ہوئے تم ایسا فیصلہ کیسے کر سکتے ہو؟ صنوبر نے اسے ٹوکا۔ جو کچھ گزر گیا وہ ماضی کا حصہ بن چکا۔ ماضی میں ہم سبھی سے ہی گناہ سرزد ہوئے ہیں، ان میں سے کچھ دانستہ تھے اور کچھ مجبوراً۔ اب جبکہ کوئی مجبوری نہیں رہی، ہم ایک نئی زندگی کی شروعات کر کے خود کو اچھا انسان ثابت کر سکتے ہیں۔ عمران بھائی نے اپنی جان قربان کر کے اپنے گناہوں کا کفارہ بھی ادا کیا ہے، بہت سے معصوموں کی زندگیاں بچانے کا انتظام کیا ہے، اور ہمیں نئی زندگی شروع کرنے کا موقع بھی دیا ہے۔ تو میں تمہیں ادھر ادھر رلنے کے لیے کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ بس طے ہو گیا کہ اب ہم ایک ساتھ نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔ مراد نے فیصلہ سنایا تو صنوبر کے پاس بھی مزید انکار کی کوئی گنجائش نہ رہی۔ اس بڑے سے کمرے میں مکمل تاریکی اور سکوت چھایا ہوا تھا۔ صرف سانسوں کی ہلکی ہلکی سرسراہٹیں موجود تھیں جو وہاں متعدد نفوس کی موجودگی کا احساس دلا رہی تھی۔ تاریکی اور سکوت کے دوران گھڑی کی ٹک ٹک شروع ہوئی تو ننھے ننھے دل تیز تیز دھڑکنے لگے، اور دل ہی دل میں خاموشی سے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا۔ 10، 9، 8، 7 اور یہ 1۔ آخری ہنسا ذہنوں میں گونجتے ہی اس تاریک اور پرسکوت کمرے کا ماحول بدل گیا۔ یکدم ہونے والی تیز روشنی، موسیقی کی آواز اور اوپر سے برستے ننھے ننھے رنگین کاغذ کے پرزوں نے کمرے میں موجود بچوں کو اتنا ایکسائٹڈ کیا تھا کہ ان کے حلق سے خوشی بھری چیخیں نکل گئیں۔ بچوں کے ساتھ وہاں کچھ بڑے بھی موجود تھے جو ایک سائڈ پر کھڑے بچوں کو نئے سال کے آغاز پر خوش ہوتا دیکھ رہے تھے۔ یہ بچوں کے والدین اور اسپتال کے عملے کے افراد تھے جو چلڈرن وارڈ میں موجود ان بچوں کو مختلف نوعیت کی تکالیف کے احساس سے دور
صرف خوش ہوتا محسوس کر کے خود بھی خوش تھے۔ کمرے میں خصوصی طور پر ایک میز لگائی گئی تھی جس کے وسط میں ایک بڑا سا کیک رکھا ہوا تھا۔ کیک پر ویلکم ٹو نیو ایئر کے الفاظ نمایاں تھے۔ کیک کے ساتھ ہی رنگین اور چمکدار کاغذ میں لپٹے ہوئے چھوٹے چھوٹے گفٹ پیکس رکھے ہوئے تھے جنہیں ان بچوں میں تقسیم کیا جانا تھا، لیکن فی الحال بچوں کی توجہ میز اور اس پر رکھی اشیاء کی بجائے ان رنگ برنگی غباروں کی طرف تھی جنہیں نئے سال کا آغاز ہوتے ہی صنوبر نے بندشوں سے آزاد کر دیا تھا، اور یہ رنگین غبارے کمرے میں ادھر ادھر اڑتے بچوں کو اپنی طرف لپکنے پر مجبور کر رہے تھے۔ بچے شور مچاتے ان غباروں کو پکڑنے کے لیے اچھل کود کر رہے تھے۔ صرف 11 سالہ ایک بچہ ایسا تھا جو ابھی تک اپنی جگہ سے متذبذب بیٹھا ہوا تھا۔ صنوبر نے مسکرا کر حوصلہ افزا نظروں سے اس بچے کو دیکھا اور خود اس کے قریب جا کر اسے سہارا دے کر اس کی جگہ پر کھڑا کیا۔ اس بچے کی ٹانگ کا پلاسٹر کب کا کھل چکا تھا، لیکن وہ اب بھی خود سے کھڑا ہو کر چلنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتا تھا۔ صنوبر کے پیار بھرے اصرار پر اس نے زمین پر قدم رکھ کر کھڑا ہونے کی ہمت کی، پھر چند قدموں تک اس کے سہارے چلتا رہا۔ صنوبر کو یقین ہو گیا کہ اب وہ مضبوطی سے زمین پر اپنے قدم جما رہا ہے، تو چپکے سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ لڑکا بغیر سہارے کے آگے بڑھتا ایک غبارے کی طرف لپکا۔ صنوبر کے ہونٹوں پر خوشی سے بھرپور مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کی زندگی میں اب ایسی ہی خوشیاں تھیں۔ وہ مراد کے ساتھ اس کی بیوی کی حیثیت سے اس کے گاؤں آئی تھی، تو مراد کو یہاں کے معاملات سنبھالنے میں کچھ وقت لگا تھا۔ دونوں چچاؤں کی موت کے بعد ان کے کمسن بیٹے زمینوں کے معاملات سنبھالنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے تھے، اور ارد گرد کے زمیندار ان کی زمینیں ہڑپ کرنے کے چکر میں تھے۔ مراد نے ان زمینداروں کا دماغ درست کیا اور اپنے چچاؤں کے خاندانوں کو اپنی شفقت کے سائے میں لے لیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ بچے اس کی خاطر اپنے باپ کے سائے سے محروم کیے گئے ہیں، اسے خود ان کا سہارا بن گیا تھا۔ اپنے غیاب کے سلسلے میں اس نے ایک جھوٹی کہانی سنا کر سب کو مطمئن کر دیا تھا۔ اس پر ڈکیتی کا الزام اس تھانے دار کے تبادلے کے ساتھ ہی مٹ گیا تھا جو چچاؤں کا نمک خوار تھا، اور اس کے خلاف کوئی FIR کاٹے بغیر اسے ڈرا کر وہاں سے بھگانے میں چچاؤں کی مدد کر رہا تھا۔ اب چونکہ طاقت اور اختیار مراد کے ہاتھ میں تھا، اس لیے موجودہ تھانے دار مراد کا دم بھرتا تھا۔ یہ الگ بات کہ مراد اپنے اختیارات کو کسی پر ظلم کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ماضی میں جو برا ہو گیا تھا اسے وہیں دفن کر کے اب ایک نئی اور اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ یہ زندگی دکھوں سے خالی نہیں تھی، لیکن گناہوں سے پاک ضرور تھی۔ مراد کو غم تھا کہ وہ اپنی ماں کو نہیں پا سکا تھا، اور وہ اس کی جدائی میں رو رو کر اپنی جان سے چلی گئی تھی۔ صنوبر جیتے جی اپنے گھر والوں سے ہمیشہ کی جدائی کا دکھ سہ رہی تھی، لیکن بہت کچھ تھا جو جینے کا سبب بنا ہوا تھا۔ گاؤں کی چھوٹی سی ڈسپینسری کو اسپتال کے درجے تک پہنچانے کے لیے مراد نے ذاتی کوششیں کی تھی۔ صنوبر اس اسپتال سے بلا معاوضہ خدمات انجام دیتی تھی، اور اب وہ سچ مچ مسیحا تھی جن کی مسکراہٹ لوگوں کی پریشانیاں بانٹ لیتی تھی، اور جادو اثر لمس درد سمیٹ لیتا تھا۔ اس اسپتال کی تعمیر کے بعد وہ اور مراد آج کل گاؤں میں ایک انٹرمیڈیٹ کالج کے قیام کے لیے کوششیں کر رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ مثبت تعلیم ہی لوگوں کو تاریکی کے غار سے نکال کر روشن ذہن عطا کر سکتی ہے۔ وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کے ذہنوں کو روشن کرنے کی جدوجہد میں لگے ہوئے تھے۔ ان کے ماضی میں بہت سے پچھتاوے تھے، اور اب ان کے لیے جینے کی ایک ہی راہ باقی تھی کہ وہ مداوع کرتے جائیں، تاکہ روز حشر اپنے معبود کے حضور کھڑے ہوں تو اپنے لیے رحم کی درخواست تو کر سکیں۔ گناہوں کا کفارہ اور مداوع کرتے وہ لوگ زندگی کی شاہراہ پر اسی طرح اپنا سفر طے کر رہے تھے جیسے صنوبر کی نظروں کے سامنے وہ 11 سالہ لڑکا چہرے پر خوشی کے تاثرات لیے ایک ایک قدم احتیاط اور مضبوطی سے اٹھاتا دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا تھا، جیسے قدرت نے ٹوٹی ٹانگ کے جڑ جانے کے بعد اسے ایک بار پھر اپنے قدموں پر چلنے کا موقع دیا تھا۔ ویسے ہی ان دونوں کو زندگی عطا کر کے ازالے کا موقع دیا تھا، اور وہ پورے دل و جان سے یہ مداوع ادا کرنے کو تیار تھے۔ ہر نیا طلوع ہونے والا سورج ان کے اس عزم کا گواہ تھا۔ ختم شد۔